15 रमज़ान 3 हिजरी को हज़रत इमाम हसन पैदा हुए। जैसे ही आप सैयदा फातिमा के यहाँ पर तशरीफ़ लेकर के आए ना, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जाकर के किसी ने खबर दी, हुजूर मुबारक हो, आपका नवासा आया है। मेरे सरकार ने खबर सुनी, हुजूर निकले अपने काशाने नबुव्वत से, और निकलने के बाद ना सैयदा फातिमा ज़हरा के मकान पर आए, और मेरे नबी तन्हा नहीं आए बल्कि सिहाबा की जमात साथ में है, सिहाबा साथ में चल रहे हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम आए, दरवाजे पर, दरवाजे से आवाज़ दी, फातिमा तेरा बाबा आया है। सैयदा ने दरवाज़ा खोला, हुजूर अंदर तशरीफ़ लेकर के गए। सैयदा फातिमा ने कहा, आका आपका नवासा आया है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, बेटी फातिमा ज़रा मेरी गोद में तो दो, नवासे को मेरी गोद में तो दो। क्या अंदाजा लगाएंगे उस जात की शान का जो पैदा हो रहा है तो नबियों का ताजदार अपनी आगोश में ले रहा है। हुजूर कहते हैं जरा गोद में तो दो। सैयदा फातिमा ने दिया, मेरे नबी ने गोद में लिया ना, मेरे मुस्तफ़ा हजरत इमाम हसन को देखते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। कहते हैं फातिमा अल्लाह ने तुझे बड़ा नूरानी बेटा अता फरमाया है। मेरे इमाम कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। बड़े नूरानी थे हजरत इमाम हसन मुज्तबा, बड़े शहजादे हैं सैयदा फातिमा के हजरत इमाम हसन। 3 शहजादे हुए सैयदा फातिमा के, कितने? 3 शहजादे। पहले को हजरत इमाम हसन मुज्तबा कहा जाता है, दूसरे को हजरत इमाम हुसैन कहा जाता है, और तीसरे हजरत इमाम मुहसिन हुए जो बचपने में इंतकाल कर गए। पहले साहिबजादे, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने तुझे बड़ा खूबसूरत बेटा अता फरमाया है। मेरे नबी ने फरमाया बेटे के बाप को तो जरा बुलाओ, अली कहाँ है, अली को तो बुलाओ। हजरत मौलाए कायनात तशरीफ लेकर के आए, हुजूर आपने याद फरमाया। मेरे नबी ने गोद में हजरत इमाम हसन मुज्तबा को लिया। लेने के बाद मेरे सरकार फरमाने लगे, अली शहजादे का नाम क्या रखा गया? अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बेटा तुम्हें अता फरमाया गया, जरा बताओ ना क्या नाम रखना गया। अल्लाह अकबर, इतनी बात कही ना, हजरत मौलाए कायनात ने नीचे नजरें की गए, बाहया होकर के आप अर्ज करने लगे गए, या रसूल अल्लाह, जब कौनैन का ताजदार मेरे सामने हो तो फिर अली नाम नहीं रखेगा, हुजूर आप ही इसका नाम रखेंगे। इतनी बात कही ना, मेरे हुजूर खामोश रखे गए। इतने में हजरत सय्यदुल मलाइका जिब्रील अमी आए गए। आने के बाद कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम पेश करता गया। अल्लाह को अकबर, मेरे नबी ने सलाम का जवाब दिया गया। उसके बाद में सय्यदुल मलाइका कहते गए, हुजूर इसका नाम अल्लाह ने जन्नत से अता फरमाया गया। का जिब्रील क्या नाम रखना गया? का हजरत हारून के बेटे थे, एक का नाम शब्बर था, एक का नाम शब्बीर था। ऐसा करो ना, इसका नाम शब्बर पे रख दो, उसका अरबी में ट्रांसलेट होता है हसन। कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इसका नाम हसन रखा गया। अल्लाह को अकबर, साथ पे कुर्बान जाइएगा हजरत इमाम हसन की। आज ना हमारी महफिलों को नजर लग गई है, इमाम हुसैन का जिक्र बड़ा होता गया, लेकिन उनके बड़े भाई का जिक्र हमारी महफिलों में नहीं होता गया। जबकि मेरे हुसैन कहते गए, मेरा रहनुमा अगर कोई गए, मेरी जात को किसी जात ने अगर हैंडल किया गया, वो जात मेरे भाई हसन की है। हजरत हसन मुज्तबा की जात पे कुर्बान जाइएगा। खुदा की कसम, आपका नाम भी आता गया तो दुनिया से नहीं आता गया, बल्कि आपका नाम अल्लाह ने जन्नत से अता फरमाया है, जन्नत से अता फरमाया है। मेरे नबी ने कहा क्या नाम रखना है? कहा हुजूर अल्लाह ये चाहता है कि इस बच्चे का नाम हसन रख दिया जाए। हसन का माना होता है बड़ा खूबसूरत, और वाकई में बड़े खूबसूरत थे, बड़े खूबसूरत। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाम रखा हजरत इमाम हसन का। उसके बाद में हजरत इमाम हसन के 7वें दिन बाल मुडवाए। क्या कराया? समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाहता हूं? बाल उतरवाए, और 7वें दिन आपका अकीका किया गया। मैं रुक कर के कहूँगा, आज ना हमारे यहाँ पर भी बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों की पैदाइश होती है, हम सारे काम उसमें कर लेते हैं, लेकिन हुजूर की बड़ी प्यारी सुन्नत है अकीका करना। कितने लोग करते हैं अकीका? ससुराल वाले आते हैं, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं उनको खिलाई जाती हैं, ख़ानदान के अफराद भी होते हैं, क्या ही अच्छा हो, दावतें तो आप खिला ही रहे। अगर एक बकरा बच्चे के नाम पे ज़िबा कर लिया जाए तो हुजूर की सुन्नत अदा हो जाएगी, लेकिन नहीं किया जाता। बड़ी दावतें कर दी जाती हैं, खिला भी दिया जाता है, बच्चे को दुआएं भी दे करके जाते हैं,
لیکن میرے نبی کہتے ہیں کہ جب بچے آیا کریں نا گھر میں تو عقیقہ کیا کرو. اگر عقیقہ جس بچے کا کر دیا جاتا ہے نا تو اللہ ایسے بچے کو اپنے حفظ و امان میں لے لیتا ہے, اس کی حفاظت و صیانت فرما لیتا ہے. میرے نبی کی بڑی پیاری سنت ہے, اور آج اس سنت کو الا ماشاء اللہ بالکل معاشرے سے ختم کر دیا گیا ہے. ہاں نہیں یاد کیا جاتا, جبکہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب دور ایسا ہو کہ میری سنتوں پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو, ایسے وقت میں اگر کوئی میری سنت کو زندہ کرے گا نا تو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. کتنے شہیدوں کا؟ اور شہید کب ہوتا ہے؟ بندہ راہ خدا میں جان دینا پڑتی ہے, خون بہہ جاتا ہے, گھوڑے دوڑا دیے جاتے ہیں, تب شہادت کا مرتبہ ملتا ہے. لیکن حضور کہتے بڑا پیارا طریقہ تمہیں بتا دیتا ہوں, اگر میری سنت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے نا, ایسے دور میں جو میری سنت کو زندہ کرے گا اللہ بغیر جنگ کیے, بغیر دشمنوں کے تیر کھائے, ایک شہید نہیں 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. 100 کا. تو کوشش کیا کرو بچے ہوا کریں نا تو حضور کی سنت ادا کر لیا کرو, چونکہ اللہ ہمیں جو کچھ عطا فرماتا ہے نا سب صدقہ میرے نبی کا ہے, سب صدقہ. ہمیں کھانے کو اچھی اچھی غذائیں ملتی ہیں, بچے ہمارے یہاں پر تشریف لے کر کے آتے ہیں, بڑا پیارا گھر اللہ نے دیا ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, سب میرے نبی کا صدقہ ہے, سب حضور کا صدقہ ہے. تو کیا اچھا ہو جس کے صدقے میں اللہ نے دیا, اگر اس کی سنت کو ادا کر لیا جائے نا تو اللہ بے شمار برکتیں نازل کر دیتا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے 7ویں دن حضرت امام حسن کا عقیقہ کیا. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن اتنا بیوٹیفل تھا, اتنا خوبصورت تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے حسن کو نا جو بھی دیکھتا تھا سر سے لے کر کے سینے تک حضرت امام حسن اپنے نانا مصطفیٰ جان رحمت کے مشابہ تھے. مشابہ بولے تو ایک دم سیم نظر آتے تھے, سر سے لے کر کے سینے تک بالکل حضور کی طرح. حضرت علی کہتے ہیں اور حسین جو تھے نا, حسین وہ سینے سے لے کر کے پاؤں تک حضور کی طرح تھے. یعنی کہ حسن کو اور حسین کو اگر ایک جگہ کھڑا کر دیا جاتا تھا نا تو لوگ کہتے تھے کہ مصطفیٰ کی تصویر نظر آنے لگ گئی ہے. یہ تھے حسن مجتبی, کہتے ہیں سر سے لے کر کے سینے تک میرے نبی کے مشابہ تھے. اور اللہ نے حضرت امام حسن کو ذہنیت بڑا اعلیٰ عطا فرمائی تھی, اتنی اعلیٰ ذہنیت کہ جب میرے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا نا تو حضرت امام حسن کی عمر تھی تقریباً 7.5 سال کی. کتنی؟ 7.5 سال کی. کیا عمر ہوتی ہے؟ بچے کھیلتے نظر آتے ہیں گلیوں میں, ذہنیت بہت اچھی نہیں ہوتی ہے, لیکن حضرت امام حسن سے تقریباً 13 حدیثیں روایت کی گئی. کتنی؟ 13 حدیثیں جو حضور سے سنی آپ نے, اور حضور کے بعد آنے والے علماء کو آپ نے بتائیں, صحابہ کو آپ نے بتائیں, ان صحابہ نے تابعین کو بتائیں, تابعین نے اس وقت کے علماء کو بتائیں. 13 حدیثیں, 7.5 سال کی عمر ہے. یاد کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے, بڑی بات ہوتی ہے. بڑی اعلیٰ ذہنیت تھی حضرت امام حسن کی. اس کے بعد میں نا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے نا میرے نبی بڑا پیار فرماتے تھے, اتنا پیار فرماتے تھے کہ میرے نبی علیہ السلام اگر کبھی نماز ادا کر رہے ہوتے تھے نا, حضرت امام حسن آ کر کے کبھی میرے نبی کی پشت مبارک پہ بیٹھ جاتے تھے. کبھی آتے تھے حضور رکوع کی حالت میں ہوتے تھے تو میرے نبی حضرت امام حسن کو دیکھ کر کے نا پیروں کے بیچ اور زیادہ جگہ دے دیتے تھے تاکہ حسن گزر جائے, حسن نکل جائے. یہ حضرت امام حسن ہے. ایک مرتبہ نا میرے نبی نے حضرت امام حسن کو اپنے کاندھوں پہ بٹھانا, اور بٹھانے کے بعد میرے نبی لے کر کے جا رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں. ایک صحابی نے دیکھا, دیکھ کر کے کہنے لگے واہ بیٹے حسن تیری سواری کتنی اچھی ہے, اس لیے کہ کائنات کا مالک و مختار تیری سواری بنا دوں گے. اتنی بات اس صحابی نے کہی نا تو میرے نبی ارشاد فرمانے لگے او میرے صحابی تم یہ کہتے ہو کہ سواری کتنی اچھی ہے, بات تمہاری درست ہے, لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے. اگر سواری نبیوں کا تاجدار ہے تو سوار بھی وہ ہے جسے اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے. اور میرے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کے حضرت امام حسن کے تعلق سے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی, اللہ یہ میرا بیٹا حسن ہے, خدا کی قسم میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت فرما, اور قیامت تک جو لوگ بھی آنے والے گئے اور میرے حسن سے جو محبت کرنے والے گئے, میرے مالک تیری بارگاہ
عالم میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو بھی حسن سے محبت کرے تو ایسے لوگوں سے بھی محبت فرما لے. یہ سیدنا حضرت امام حسن، میرے نبی کہتے ہیں اللہ جو حسن سے محبت کرے نا تو اس سے محبت فرما، اس سے محبت فرما لے. یہ حضرت امام حسن ہے. بڑا پیار میرے نبی نے فرمایا. بلکہ یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ میرے نبی اگر کبھی خطبہ دے رہے ہوتے تھے نا اور حضرت امام حسن آ جاتے تو میرے نبی انہیں گود میں اٹھا لیتے تھے، گود میں بڑی محبت فرماتے. اور حضرت امام حسن کو دیکھ کر کے میرے نبی کہتے تھے لوگو یہ میرا وہ حسن ہے کہ جب میری امت میں بگاڑ پیدا ہوگا، دو گروہ ہو جائیں گے، آپس میں کوئی معاملات کو لے کر کے انبن ہو جائے گی، تو یہ میرا حسن وہ ہے جو دو بڑے گروہ میں صلح کروائے گا، صلح کرائے گا. یہ حضرت امام حسن ہے. سیرت کی بات کروں نا تو اتنی اچھی. حضرت امام حسن سخی بہت بڑے تھے. اور میں کہتا ہوں جس کی ماں سخی ہو، جس کا بابا سخی ہو، اور اتنا سخی، ماں کتنی سخی ہیں، باپ کتنے سخی ہیں. ایک مرتبہ سیدہ زہرا نا روٹی پکا رہی، دروازے پر کسی سائل نے دستک دیا کچھ کھانے کو ملے گا. حضرت سیدہ نے وہ روٹی جو اپنے لیے بنائی تھی ساری کی ساری فقیر کو تقسیم کر دی. تو جس نے باپ کو دیکھا ہو سخاوت کرتے ہوئے، جس نے ماں کو سخاوت کرتے ہوئے دیکھا ہو، تو پھر وہ سخی کیسے نہیں ہوگا. اتنے سخی تھے، اتنے سخی. ایک مرتبہ نہ آپ راستے سے گزر رہے اور اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہونے کے باوجود حضرت امام حسن کو نزاکت بالکل نہیں تھی. آج بڑے باپ کا بیٹا ہو جائے نا تو پھر غریبوں سے وہ بات نہیں کرتا ہے. اس کے جو دوست و حباب ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ہی باپ کی اولاد ہوتے ہیں. یہ زمانے کا معاملہ ہے. غریبوں سے پھر دوستیاں نہیں ہوتی ہیں. غریبوں کے ساتھ کھانے کو بیٹھ کر کے بھی عیب سمجھا جاتا ہے. لیکن اٹھاؤ حضرت امام حسن کی سیرت. ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے، غریب فقیر مزدوری کرنے والے لوگ روڈ پر بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے. کسی نے کہا حسن آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. ہم میں سے کوئی ہوتا نا تو روڈ پہ بیٹھنے کو یہ بے عزتی سمجھا جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں وہ ہوں جسے نبی نے جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے. تمہارے ساتھ کھاؤں گا بیٹھ کر کے. کچھ نہیں کہا امام حسن نے، بلکہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا تناول فرمانے لگے. احساس کمتری کے شکار نہیں ہونا چاہیے. دل میں یہ خیال نہیں آئے فقیروں کے، غریبوں کے، کہ حسن بڑے باپ کی اولاد ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے نہیں کھا رہے. دل رکھنے کے لیے آپ بھی بیٹھ گئے، آپ نے ان کا کھایا. اس کے بعد کہنے لگے لوگوں اب میں نے تمہاری بات مان لی، اب میری بھی ماننا پڑے گی. سبحان اللہ. کہنے لگے حسن ہم ہی کیا، تمہاری تو سارے لوگ مانتے ہیں، بتائیں نا کیا بات ہے. تو حضرت امام حسن فرمانے لگے میں نے تمہاری دعوت کی، تم میری دعوت قبول کر لو. سبحان اللہ. روڈ پر بیٹھنے والے لباس بہت اچھا نہیں ہے ان لوگوں کا، لیکن حسن دعوت کر رہے ہیں گھر پہ دعوت کر رہے ہیں. ہمارے دروازوں پہ فقیر آتا ہے نا تو کوئی دینے کے لیے بھی کچھ جائے نا تو کہتا گھر کے اندر مت آنا، تیرا لباس اچھا نہیں ہے، بوسیدہ کپڑے ہیں، پھٹے ہوئے لباس ہے، صوفے پر بیٹھے گا تو گندا ہو جائے گا، گرد لگ جائے گی. لیکن پڑھو وہ علی کے لال کو، میرے حسین نے کہا تھا میں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا ہے، اب تمہیں میری بھی دعوت قبول کرنا پڑے گی. انہوں نے کہا تھا حضور ہم تو آپ کی بات پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہیں. حضرت امام حسن گھر میں آئے، آنے کے بعد اچھی اچھی غذائیں ان کے لیے پکوائی، اچھے اچھے پکوان بنانے کے بعد میں دسترخوان پہ لا کر کے رکھی. حضرت امام حسن نے بڑی اونچی جگہ ان غریبوں کو بٹھایا اور بیٹھانے کے بعد میں ان کو کھانا کھلایا. اور کھلانے کے بعد جب وہ لوگ جانے لگے نا تو حضرت امام حسن فرمانے لگے یہ نبی کے گھر والے گئے، ہمارا دستور ہے اگر ہمارے گھروں پر کوئی آتا گئے تو خالی ہاتھ اس کو نہیں لوٹاتے گئے. امام حسن اندر گئے، آپ نے بہت سارے روپیے جمع کیے، اس کی الگ الگ تھیلیاں بنائی اور بنانے کے بعد میں ان غریبوں کو دیا تھا. اور دینے کے بعد کہا تھا وہ لوگوں کہیں جانا حسن کی برائی مت کرنا، ہاتھ اٹھا کر کے حسن کے حق میں دعا کر دینا. میاں حسن اسے کہا جاتا ہے اگر غریبوں کو بھی اپنے گھر پہ لے کر کے آتا گئے، کھانا بھی کھلاتا گئے اور حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے غریبوں کو تحفہ بھی پیش کیا کرتا ہے. یہ حضرت امام حسن، یہ صرف کھانا نہیں کھلایا بلکہ غریبوں کو تحفہ پیش کیا. آپ نے انہیں نذرانہ دیا اور کہنے لگے لوگوں یہ ہمارے گھر کا دستور ہے، ہم آل محمد ہیں، ہمارے دروازوں پر کوئی آتا ہے نا تو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں، نہیں لوٹاتے ہم خالی ہاتھ. یہ سخاوت تھی حضرت امام حسن مجتبیٰ کی.
ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، ذرا دیکھیں، سخی دیکھیں، آج نا پیسے کے مالدار تو بہت ہوتے ہیں لیکن دل کی امیری اللہ کسی کو عطا فرماتا ہے۔ پیسہ تو اللہ دے دیتا ہے، اور ہمارے صوفیہ جو گزرے ہیں نا، ان کا اپنا دستور تھا، وہ یہ کہتے تھے اللہ اتنی ہی دولت دینا جتنے میں ہمارا گزارا ہو جائے۔ صوفیہ کہتے تھے لوگوں اگر تمہارے پاس دولت زیادہ آنے لگے نا تو پھر ڈرنا اللہ سے۔ کہا حضور وہ کیوں؟ اللہ کی نعمت ہے، اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ صوفیہ کہتے تھے جس کے پاس زیادہ دولت آنے لگتی ہے نا تو سمجھو کہ اس کے اوپر آزمائشیں بھی بڑی آنے والی ہیں۔ ہاں یہ دستور تھا صوفیہ کا۔ حضرت امام حسن گزر رہے ہیں راستے سے، ایک غریب الوطن شخص بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کر کے دعا کر رہے ہیں اللہ میرے اوپر 10,000 درہم کا قرض ہے۔ کتنے؟ 10,000 درہم کا قرض ہے، اور میرا مالک بار بار سوال کرتا ہے جس سے میں نے لیا ہے، اگر آج شام تک اس کا قرضہ واپس نہیں کیا نا تو نہ جانے کیا کرے گا۔ حضرت امام حسن نے اس کی دعا کو سن لیا۔ سننے کے بعد میں گھر گئے اور جانے کے بعد میں 10,000 درہم نکالے، اور نکالنے کے بعد وہ دعا کر ہی رہا تھا، اتنے میں حضرت امام حسن آ گئے اور اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ 10,000 درہم اس کے ہاتھوں میں ڈال دیے اور فرمانے لگے اللہ نے تیرے قرض کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ تھے حضرت امام حسن۔ بلکہ فرمایا گیا 2 مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت امام حسن نے اپنی پوری دولت اللہ کی راہ میں خیرات کر دی، پوری دولت خیرات کر دی، اور 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے آدھی دولت اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی۔ یہ حال نبی تھے۔ بلکہ ایک بات میں عرض کروں، اگر توجہ سارے لوگوں کی ہو تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور آپ کے بہنوئی حضرت عبداللہ ابن جعفر، آپ نے ارادہ کیا حج کرنے کا۔ تو حج کرنے کے لیے جب چلے نا تینوں افراد، تو کھانا کھانے کے لیے راستے میں نہیں بچا، ایک بوڑھی خاتون کا گھر نظر آیا، اور جیسے ہی اس خاتون کے دروازے پر آپ پہنچے نا تینوں حضرات، تو وہ خاتون اندر سے کہنے لگی شہزادو کون ہو؟ بڑے نورانی نظر آتے ہو، بڑے خوبصورت ہو۔ چونکہ میں نے شروع میں کہا نا کہ حسن وہ ہے جو سر سے سینے تک حضور کے مشابہ، حسین وہ ہے جو سینے سے پاؤں تک حضور کے مشابہ۔ اب یہ دونوں گویا پوری تصویر میرے نبی کی ساتھ میں ہے۔ کہنے لگی خاتون بڑے نورانی ہو، کس کے لختے جگر ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن جعفر کہنے لگے یہ نبی کے نواسے ہیں اور یہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے اشیاء موجود نہیں ہیں، اگر کچھ ہو تو دے دیں، وعدہ کرتے ہیں ہم نبی کے گھر والے ہیں، ہم آپ کا قرض واپس کر دیں گے۔ شکلیں اتنی نورانی تھی، اتنے خوبصورت تھے کہ خاتون منع نہ کر پائی۔ کہنے لگی اور تو کچھ نہیں ہے، میرے یہاں پر ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، جاؤ اس کو قربان کر دو اور کرنے کے بعد میں اسے پکا کر کے کھا لو۔ اتنی بات کہی، اجازت خاتون نے دے دی ہے کہ نہیں؟ خاتون نے اجازت دے دی۔ اب جیسے ہی اجازت ملی نا تو اس کو ذبح کیا بکری کے بچے کو، اور ذبح کرنے کے بعد کھانا تناول فرمایا تینوں حضرات نے، اور تناول فرمانے کے بعد جب جانے لگے نا تو حضرت امام حسن نے، حضرت امام حسین نے اور حضرت عبداللہ ابن جعفر نے اس بوڑھی خاتون سے کہا تھا مائی کبھی مدینے آنا ہو نا تو ہمارے گھر پہ آنا، کبھی مدینے آنا ہو تو ہمارے گھر پہ آنا۔ کہا وہ کس لیے؟ کہ آج تم نے ہمارا ساتھ دیا ہے، ہمیں کھانے کو دیا ہے، ہمارے گھر آؤ گی نا تو دیکھنا کہ ہم تمہیں کیا عطا فرماتے ہیں، آنا ہمارے گھروں پہ۔ اللہ اکبر یہ کہہ کے تینوں حضرات گئے، حج مکمل کیا، اس کے بعد میں مدینے میں رہنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، وہ عورت کا کام یہ تھا، اتنی غریب وہ خاتون تھی، اتنی غریب، ایک جھوپڑی ڈال کر کے جنگل میں رہتی تھی۔ اس کا کام یہ تھا کہ اونٹ کا جو گوبر ہوتا ہے نا، گوبر وہ اکٹھا کرنے کے بعد بازار میں بیچتی تھی۔ ایک مرتبہ اونٹ کا گوبر اکٹھا کرتے کرتے وہ مدینہ کے بازار میں آ گئی۔ جب مدینہ کے بازار میں آئی نا تو حضرت امام حسن نے اس خاتون کو دیکھ لیا۔ جب دیکھا نا تو دوڑ کر کے گئے، مائی کیسے آنا ہوا؟ خاتون دیکھ کر کے سمجھ گئی وہی شہزادہ ہے، بتانے لگی اس لیے آئی تھی
اپنے کھانے کا بھی تو مجھے انتظام کرنا ہے۔ اونٹ کا گوبر اکٹھا کرتے کرتے یہاں تک میں پہنچ گئی۔ حضرت امام حسن نے اس سے کہا چلو نا ہمارے دسترخوان پہ چلو، ہمارے مکان پہ چلو۔ حضرت امام حسن بلا کر کے لے کر کے آئے۔ 2 دن تک مہمان رکھا اس خاتون کو۔ کتنے دن؟ 2 دن تک مہمان بنا کر کے رکھا۔ اچھی اچھی غذائیں اسے کھلائیں، اچھے اچھے کھانے اسے کھلائے، اچھے اچھے مشروب شربت اس کو پلائے، اور پلانے کے بعد نہ یہاں مہمان رہنے کے بعد جب جانے لگی نا خاتون تو آپ فرمانے لگے ایسے مت جانا، میرے بھائی حسین کے دروازے پر بھی جاؤ۔ یہ خاتون حضرت امام حسین کے دروازے پر گئی، آپ نے بھی بڑے اچھے سے خاطر کی، بڑے اچھے سے کھانا کھلایا، شربت پلائے۔ اس کے بعد نا یہیں تک بس نہیں، پھر آپ کے بہنوئی حضرت عبداللہ ابن جعفر کے دروازے پر گئی۔ وہاں جانے کے بعد انہوں نے بھی اچھے اچھے غذائیں کھلائی، اچھے اچھے پکوان کھلائے۔ اس کے بعد خاتون جانے لگی نا، حضرت امام حسن اس کو لے کر کے آئے۔ آنے کے بعد کہنے لگے مائی کاروبار کیا ہے، کیا کام کرتی ہو، کس سے گزارا چلتا ہے؟ کہنے لگی اونٹ کا گوبر اکٹھا کرتی ہو، اور کرنے کے بعد نا بازار میں بیچ کر کے میرا گزارا چل جاتا ہے۔ حضرت امام حسن کہنے لگے مائی آج کے بعد تمہیں یہ کرنا نہیں پڑے گا۔ کہا آپ کیا کریں گے؟ حضرت امام حسن نے نا 1000 بکریاں اس کو تحفے میں پیش کر دی، 1000 درہم اس کو تحفے میں پیش کر دیے۔ حضرت امام حسن فرمانے لگے اب آپ میرے دروازے پر سے آئی ہو، اب میرے بھائی حسین کے دروازے پہ پھر سے جاؤ۔ یہ خاتون چلی گئے، حضرت امام حسین کے دروازے پر گئی ہے۔ حضرت امام حسین فرمانے لگے میرے بھائی نے کیا دیا ہے؟ کہ 1000 بکریاں دی ہیں، 1000 درہم کا مالک بنایا گیا۔ حضرت امام حسن نے حسین نے بھی 1000 بکریاں اور اس کے نام کر دی گئے، 1000 درہم کا مالک اس کو اور بنا دیا گیا۔ جب یہ خاتون جانے لگی نا، حضرت امام حسین فرمانے لگے رکو خاتون ایسے مت جانا، میرے بہنوئی کے دروازے پر بھی جاؤ نا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کے دروازے پر جیسے یہ خاتون پہنچی گئے، حضرت عبداللہ ابن جعفر فرمانے لگے گئے مائی حسن نے کیا دیا گیا؟ کہ 1000 بکریاں دی ہیں، 1000 درہم دیے گئے۔ کہ حسین نے کیا دیا گیا؟ 1000 درہم دیے گئے، 1000 بکریاں دی ہیں۔ حضرت امام عبداللہ ابن جعفر اپنے پاس لے کر کے آئے گئے، آپ نے 2000 بکریاں دی ہیں، 2000 درہم دیے گئے۔ یعنی وہ خاتون جو مدینہ آئی تھی اس سے بڑی کوئی غریب عورت نہیں تھی، لیکن جب مدینہ کی گلیوں سے اپنے گھر کی طرف واپس ہو رہی ہے، اللہ اکبر، 4000 درہم کی مالک بن گئی ہے، 4000 بکریوں کی مالک بنا کر کے نبی کے گھر والوں نے بھیجا گئے، اور یہ بتا دیا گئے خود بھوکے رہتے گئے اور رو کو کھلا دیتے گئے، ایسے صابر ہے محمد کے گھرانے والے۔ اونٹ کی لیج اکٹھا کرتی تھی، اس کے بعد بازار میں بیچتی تھی۔ لیکن یہ حسن کی سخاوت ہے، یہ حسین کی سخاوت ہے۔ کچھ نہیں تھا، جب گئی ہے نا تو 4000 درہم کا مالک کر دیا ہے۔ پیچھے والے ناراض نہیں ہو تو کہہ دیں گے سبحان اللہ۔ آپ یہ مت سوچنا کہ میں آپ کو بہت دیکھتا ہوں، آپ سے سبحان اللہ بلواؤں گا نا تو نیکی آپ کو ملیں گی، ذرا اور کہو سبحان اللہ۔ ہے کہ نہیں؟ اور ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یہ تھے نبی کے گھر والے، ایسی سخاوت تھی نا، ایک مرتبہ جس نے احسان کر دیا اسے اس کا بدلہ عطا فرماتے تھے۔ یہ امام حسن تھے۔ میں نے عرض کیا بڑی سخاوت، اور نہ امام حسن اتنے بڑے عابد و زاہد تھے، اتنے بڑے عابد و زاہد کہ آپ نے 25 حج کیے۔ کتنے حج؟ 25۔ زور سے بولو کتنے؟ 25 حج، اور بغیر سواری کے پیدل حج کیا آپ نے۔ 25 مرتبہ خدا کے دیار کا طواف کیا، 25 مرتبہ حج کیا آپ نے پیدل خدا کی رضا کے لیے۔ سوچے ذرا، امام حسن کی محبت کے دعوے بڑے ہیں ہمارے، لیکن آج نا ہمارے یہاں پر ایسا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، جو عمرہ کرنے کا مالک ہے ٹھیک ہے عمرہ کر لے گزارا ہو جائے گا، شریعت نے چھوٹ دی ہے، لیکن ہمارے یہاں تو جس پہ حج فرض ہے وہ بھی عمرہ ہی کر کے کام چلا لیتا ہے۔ جس پہ حج فرض کر دیا گیا شریعت اسلامیہ نے، اب تو بس عمرہ ہو جاتا ہے کچھ تھوڑے سے پیسوں میں، حج ہوتا ہے بہت زیادہ پیسوں میں، پھر محنت بھی پڑتی ہے۔ تو یہ کام شروع کیا کہ بس عمرہ کرنے کے بعد خیر نہیں اب کہ حج کیا جائے، جبکہ فرمایا گیا کہ جس پر حج فرض ہو گیا نا، ایک عمرہ نہیں زندگی بھر عمرہ کر لے لیکن حج کے ثواب سے محروم رہے گا۔ اور فرمایا گیا گناہگار رہے گا بندہ اگر دیر کرتا ہے کوئی بھی فرض ادا کرنے میں، جب تک ادا نہیں کرتا ہے جب تک گناہ میں ملوث رہتا ہے۔ اگر کسی بندے پہ حج فرض ہو گیا اس سال، اس نے حج کیا 10 سال کے بعد،
تو پھر فرمایا گیا کہ 10 سال تک اس کے کھاتے میں جو گناہ لکھا گیا ہے اس کا کیا ہوگا۔ اور ہمارے یہاں پر حج کیسے کیا جاتا ہے؟ مفتی صاحب حج کرنے کے لیے جب پہنچے نا ابھی 2025 کے حج میں، تو فرمانے لگے کہ ہمارے یہاں کے انڈیا کے جو حاجی ہوتے ہیں نا حج کرنے والے، ہمارے یہاں کے لوگ حج کرنے اس وقت جاتے ہیں جب ہڈیاں جواب دے دیتی ہیں، جب چلا بھی نہیں جاتا ہے، جبکہ حج کرنے میں اتنی محنت لگتی ہے، جو کر کے آئے ان سے پوچھئے آپ کتنی محنت لگتی ہے اور وہاں کی دھوپ کیسی ہے۔ مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے کہ اگر پرانی سی بائک کو، گاڑی کو آپ نینی تال کی پہاڑیوں پر چڑھاؤ گے تو چڑھ جائے گی، جس کی ہڈیاں جواب دے چکی ہوں، دماغ جواب دے چکا ہو، اس سے پھر آپ اتنے ارکان کراؤ گے اور اتنی تیز دھوپ میں کہ جہاں ننگا گوشت رکھا جائے تو بھن کر کے کباب ہو جائے، تو کیا وہ ارکان ادا کر پائے گا؟ لوگوں ساری عبادتیں، خاص کر کے حج میں اتنی محنت ہے، فرمایا گیا یہ جوانی میں بندہ ارکان اچھے سے ادا کر لیتا ہے، جو جوانی میں حج کرنے جاتا ہے۔ لیکن یہاں سوچتے ہیں کہ بچوں کی شادیاں کر دوں، ابھی بیٹی جوان ہے، بیٹا جوان ہے، اس کے بعد آخر میں پیسہ بچے گا تب دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ جبکہ فرمایا اگر حج فرض ہے نا تو شادی کرنا آپ پر ضروری نہیں ہے، پہلے فرض ادا کرو، چونکہ فرض دراصل خدائی قرض ہوتا ہے، جب تک بندہ ادا نہیں کرتا ہے جب تک اس پر باقی رہتا ہے۔ لیکن یہاں جب ادا کیا جاتا ہے جب سارے کام سے فرصت ہو جاتی ہے اور کچھ دنوں میں زندگی سے بھی فرصت ہونے والی ہوتی ہے، تب جا کر کے کرتے ہیں۔